अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोग जब भी नेटफ्लिक्स की मूवीज में या वेब सीरीज में हम लोगों को जब बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी शौक आ जाता है बुक्स पढ़ने का। लेकिन ये तो आज के टाइम की बात है। अगर हम थोड़ा पहले के टाइम पर अगर हम लोग जाएं तो लोगों को बहुत ही ज्यादा शौक हुआ करता था किताबें पढ़ने का। जो कहानियों की किताबें होती थी वो तो हाथों हाथ ही बिक जाया करती थी। लोग आधी आधी रात को लैंटर्न की रोशनी में किताबें पढ़ा करते थे। मगर ऐसा लगता है कि आज के दौर में ये शौक कहीं पीछे रह गया है और इसकी जगह स्क्रीन ने ले ली है। लेकिन आज भी इंटरनेट के ऊपर वो इल्म मौजूद नहीं है जो किताबों के अंदर है। किताबों के अंदर अभी भी बेशुमार ऐसा इल्म है जो कि इंटरनेट पर अभी तक नहीं आ सका। और जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये 1697 की स्टोरी है और स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम की ये स्टोरी है। और वहाँ की एक लाइब्रेरी है जिसको रॉयल लाइब्रेरी या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन भी कहा जाता है। अब ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक भी हुआ करता था किताबें पढ़ने का। तो लोग आधी आधी रात को भी किताबें पढ़ने जाया करते थे। लेकिन 1697 को उस लाइब्रेरी के अंदर आग लग जाती है। लेकिन आग लगने का एक लड़के को नहीं पता होता। वो तो अपने शौक के मुताबिक वो बुक्स पढ़ने के लिए जा रहा था और वो क्या देख रहा है कि सामने वो जो रॉयल लाइब्रेरी है उसको आग लगी होती है। और अभी वो लड़का ये सारा कुछ देख ही रहा होता है कि सारी लाइब्रेरी को आग लग गई है, वो सारी किताबें वहाँ से जल रही होती हैं और वहाँ से एक किताब निकल के उस लड़के के सर पर आग लगती है और उस लड़के को इतनी बुरी चोट लगती है कि वो मौत के करीब जा पहुँचता है। वो आप लोगों में से भी बहुत से लोग देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये मजाक लग रहा है कि शायद भाई मजाक कर रहे हैं हमसे। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि उस किताब का जो वजन था वो 74.8 kg था। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा इस किताब के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये किताब जो थी वो 3 फीट लंबी थी और 20 इंच ये किताब चौड़ी थी और 8 से 10 इंच ये किताब मोटी थी। आप लोग खुद सोचो कि एक 75 किलो की किताब जब चौथी मंजिल से उस लड़के के सर पर आके गिरेगी तो उस लड़के का क्या हाल उस टाइम हुआ होगा। लेकिन आज लोग इसके बारे में ये भी बताते हैं कि जब वो किताब जब ऊपर से नीचे गिर रही थी तो कुछ पेज उसके अंदर से अलग हो गए थे। 10 पेज आज भी इस किताब के अंदर से गायब हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस थे। अब ये पेज कहाँ पर हैं या गवर्नमेंट ने चोरी कर ली हैं, ये सारा कुछ आपको मैं आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस जाइंट बुक के अंदर 620 पेजेस हैं और ये कोई आम पेज नहीं है जो कागज़ के बने हुए होते हैं। ये कोई आम पेज नहीं है बल्कि ये 160 गधे की या 160 बछड़ों की खालों से ये किताब मिलकर बनी है। और अगर हम लोग इस सारी किताब को अगर खोल देते हैं तो 1500 स्क्वायर मीटर का रकबा जो है वो इस किताब से फुल हो जाएगा। आप लोग खुद सोचोगे ये किताब फिर कितनी बड़ी और कितनी भारी हो सकती है। उसका हर सफ़ा चमड़े का बना हुआ है। फिर उस दौर के अंदर लोगों ने इस किताब को मुख्तलिफ नाम दिए। कुछ लोगों ने इसको डेविल्स बाइबल कहा, शैतान की बाइबल। कुछ लोगों ने इसको जायंट्स की किताब कहा, जो जायंट्स का दौर जो लोग पहले गुजर चुके हैं लोगों ने उनकी किताब कहा। और कुछ लोगों ने इसको कहा फिर कोडेक्स गिगास। अब सवाल ये यहाँ पर बनता है कि आखिर इस किताब को लिखा किसने था और कितने अरसे में ये कंप्लीट की गई थी किताब। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी जब इसको सुन रहे होगे तो बहुत ही शौक और तजस्सुस पैदा होगा। इसकी स्टोरी ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इस किताब को एक मॉन्क ने लिखा था जिसको सजाए मौत सुना दी गई थी। उसने अपने रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां की थी कि लोगों ने फिर कहा था कि इसको दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया जाएगा। जब मोंक को यह पता चला कि उसको सजाए मौत सुना दी गई है तो मोंक ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन लोगों से कहा कि मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दो, मैं आपके लिए कुछ ऐसा कोई काम कर दूंगा। आप लोग ये देख के बहुत फ़ख्र महसूस करोगे, आपकी नस्लें फ़ख्र महसूस करेंगी कि आपके वक्त में ऐसा भी कुछ हुआ था। तो लोगों ने कहा कि तुम आखिर ऐसा क्या कर सकते हो। तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि किताबें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो उस मॉन्क ने कहा था कि मैं एक ऐसी किताब लिख दूंगा जिसके अंदर सारी दुनिया का इल्म मौजूद होगा। लोगों ने कहा कि ठीक है, आज नहीं मारते, तुम्हें कल मार देंगे। अब ये साफ नज़र आ रहा था कि मरता हुआ बंदा बस आखिरी हाथ पैर मार रहा है। तो उस मॉन्क को फिर उस वक्त के एक जेल के अंदर उसको कैद कर दिया जाता है। अब मॉन्क जो है वो अपनी किताब को लिखना वो शुरू कर देता है। अब जब लिखते लिखते अब रात का कुछ टाइम गुजर जाता है और वो मॉन्क किताब लिखता लिखता थक जाता है। अब उसको ये रियलाइज़ होता है फिर कि ये एक रात में तो काम मुकम्मल नहीं होगा। मैंने सारी दुनिया का इल्म जो है वो एक रात के अंदर और सिर्फ एक किताब के अंदर लिखना है। उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ा करते थे और बहुत सी इल्म की किताबें थी जो ऑलरेडी मौजूद थी।
تو یہی لوگ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کون سی کتاب ایسی لکھ دے گا ایک رات کے اندر جو کہ وہ علم جو پرانی کتابوں میں اندر موجود نہیں ہے، اور یہ آج کی کتاب کے اندر لکھے گا۔ صرف ایک رات کے اندر وہ لکھی جانے والی کتاب تھی جس کے اندر یہ سارا کچھ لکھنے والا تھا اور ساری دنیا کا علم تھا۔ پھر اب مونک وہ کتاب لکھتا پھر وہ تھک جاتا ہے، اب اتنا وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کام میرے والا نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی دیر بعد ریلائز ہوتا ہے کہ یہ کام تو میرے والا ہے ہی نہیں ہے، میں کتنا کو لکھ لوں گا، وہ ساری کتابیں آلریڈی لکھی پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ کام اب کیسے ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا۔ مونک پھر ایک بہت ہی مشکل فیصلہ کرتا ہے، اور مونک پھر وہاں پر ایک منتر پڑھنا پھر شروع کر دیتا ہے، اور وہ کوئی عام منتر نہیں تھا، وہ کوئی چھوٹے موٹے جنات کو بلانے والا منتر نہیں تھا، بلکہ اس نے منتر پڑھ کے اس نے شیطان کو حاضر کیا تھا۔ اب شیطان کون سا تھا؟ کوئی عام شیطان نہیں تھا، بلکہ وہ بیلزبوب تھا۔ اب بیلزبوب کے بارے میں اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گے تو آپ کو بہت سی کہانیاں اس کے بارے میں مل جائیں گی، مگر اس کا شارٹ میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ وہ شیطانوں کا جو ہے وہ شہزادہ ہے، ایک پرنس کا درجہ جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیطان حاضر ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے پھر کہ تم نے مجھے آخر کیوں بلایا؟ تو مونک نے کہا تھا کہ میری زندگی جو ہے وہ آج رات کے اوپر ہی بس ٹکی ہوئی ہے۔ تو مونک اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اب کوئی بھی جنات یا شیطان اگر آ رہا ہے تو کسی کا فری میں تو کام کرے گا نہیں، کام اگر کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ کچھ چاہتا تو ہوگا۔ شیطان نے کہا کہ تم اگر میری مدد چاہتے ہو تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ مونک نے اسے کہا کہ تم مجھے ایک ایسی کتاب لکھ کے دو جس کے اندر ساری دنیا کا علم موجود ہو، تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں بہت قیمتی چیز دے دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا تم مجھے کتاب لکھ دو تو میری روح تمہاری۔ اس مونک نے اپنی روح کا سودا شیطان کے ساتھ اس نے کر دیا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے وہ کتاب آج رات کے اندر میں لکھ دیتا ہوں۔ اور مونک نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہ کتاب تم نے اس طریقے کے ساتھ لکھنی ہے کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں یہ دیکھ کر، لوگ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بھی انسان کوئی ایسا کام کر سکتا ہے۔ کچھ اس طرح سے تم نے کتاب لکھنی ہے۔ اس شیطان نے پھر، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے بیلزبوب، اس شیطان نے وہ جو کتاب لکھی تھی وہ 160 گدھوں کی کھالوں پر لکھی تھی، یا 160 بچڑوں کی کھالوں پر لکھی تھی وہ کتاب۔ اب وہ شیطان لکھتا جا رہا ہے، کتاب کو لکھتا جا رہا ہے، لیکن اس کتاب کو لکھنے کے لیے جو انک استعمال کی گئی تھی وہ بھی کوئی عام نہیں تھی، بلکہ وہ کیڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ اب اس شیطان نے اس کتاب کو اتنا زیادہ لکھ دیا تھا کہ یہ دیکھ کے لگ ہی نہیں تھا رہا کہ یہ کوئی 2-4 انسانوں کی ہینڈ رائٹنگ ہوگی، بلکہ ایک ہی انسان کی ہینڈ رائٹنگ تھی وہ۔ اب اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں موجود تھی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ کرسچن بائبل، اولڈ اینڈ لیٹسٹ ورژن، دی جیوش وار، اور انسائکلوپیڈیا بھی اس میں موجود تھا، اور ایک اور امپورٹنٹ چیز دی کرونیکل آف بوہیمیا۔ یہ ساری کتابیں جو تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں، لیکن یہ ساری کتابیں تو پہلے بھی الگ الگ لکھی گئی تھیں، لیکن اس بک کے اندر بھی موجود تھیں۔ لیکن اس بک کے اندر جو سب سے خاص جو چیزیں تھیں نا، جو مطلب کہ جو باقی کتابوں میں نہیں تھیں، وہ کیا تھیں؟ بلیک میجک، ایکسورسزم، شیطان کو حاضر کرنے کے منتر، بیماریوں کا علاج اور بیماریاں کسی کو لگانا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس کتاب کے اندر موجود تھیں۔ اس کتاب کے اندر بہت ہی بڑی تصویر موجود تھی اس بیلزبوب شیطان کی، اس کی بہت ہی بڑی تصویر موجود تھی، اور اس تصویر کے بالکل ساتھ میں اس نے جنت کی تصویر بھی بنائی تھی۔ اب شیطان نے اس کتاب کو اتنا زیادہ لکھ دیا تھا کہ دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے شیطان نے اپنا سارا علم جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب اس نے کتاب لکھ دی تھی ساری، تو مونک کو اس ٹائم مار کر اس کی روح اپنی ساتھ لے گیا تھا، لیکن یہاں پر اس چیز کو میں نہیں مانتا۔ وہ کیوں نہیں مانتا کہ اگر مونک نے اگر مرنا ہی ہوتا تو اتنی محنت کر کے وہ کیوں مرتا، جبکہ اس کا سودا کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب وہ مرنے والا ہوگا تب وہ اپنی روح شیطان کو بیچ دے گا، کیونکہ شیطان کا سب سے جو مین ہدف ہوتا ہے وہ انسان کی روح کا ہوتا ہے۔ اب وہ شیطان ایک رات کے اندر وہ ساری کتاب کو وہ لکھ دیتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جب اگلا دن ہوتا ہے تو اس جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے، سپاہی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب، 3 فٹ لمبی کتاب وہاں پر پڑی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ کے یہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں کہ آخر ایک رات میں یہ کیسے ممکن تھا، اور یہ جو چیزیں جو چمڑے کے اوپر جو لکھا گیا تھا اس کے پاس یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ مونک وہاں پہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ جا کے ان کے جو لیڈر یا بادشاہ جو بھی تھے اس ٹائم پر، وہ جا کے انہیں بتاتے ہیں کہ اس مونک نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اس کو کتاب دے کر اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔
سپاہی جاتے ہیں, کتاب اٹھاتے ہیں, مگر وہ ایک انسان سے کتاب نہیں اٹھائی جاتی. 75 کلو جس کتاب کا وزن ہوتا ہے وہ اس کو 2-3 لوگ مل کے اٹھاتے ہیں اور بادشاہ کے آگے لے کے آتے ہیں. بادشاہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور اس کو رہا کر دیتا ہے مونک کو. لیکن مونک تو وہاں سے چلا جاتا ہے, لیکن یہ کتاب پھر جہاں پر رہی یا جہاں پر بھی گئی وہاں پر صرف تباہی ہی تباہی ہوئی. اب جس نے یہ کتاب لکھی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام تھا ہرمنوس یا ہرمن دی ریکلیس. اب وہ تو کتاب لکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا, لیکن جو باقی مونکس تھے اب وہ کچھ لوگ وہاں سے ڈرنے لگ پڑے. کچھ لوگوں کے بس الگ الگ نظریات تھے, وہم تھے, تو ان لوگوں نے یہی سوچا, اور اس ٹائم کے بادشاہ نے بھی یا ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو ہم کسی کو دے دیتے ہیں. تو پھر 1594 میں کنگ ریڈولف II کو اس کتاب کو دے دیا گیا تھا. رومن امپائر کا ایک بادشاہ تھا یہ, اس کو یہ کتاب دے دی. اب وہ انسان جو تھا وہ سمجھ لو آپ لوگ کہ اس دور کے مطابق بہت ہی جدید انسان تھا, اس کو بہت سی چیزوں کا علم حاصل تھا. اس کو یہ کتاب دے دی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنگ ریڈولف II کو جب اس کتاب کا پتہ چلا تھا تو اس نے مونک سے خود مانگ لی تھی کہ وہ پڑھ کے یہ واپس کر دے گا, لیکن وہ بادشاہ تھا, اس نے کہاں واپس کرنی تھی. اس نے وہ ان لوگوں سے کتاب لے لی. اب کتاب پڑھنے کا اس کو بھی بہت زیادہ شوق تھا, اس نے مطالعہ کرنا اس کا شروع کر دیا. اب اتنا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس پہ پھر ایسا زوال آیا کہ وہ انسان پھر یہ کتاب پڑھتے پڑھتے وہ انسان پاگل ہو گیا. تو پھر اس کو انفٹ قرار دیتے ہوئے اس کو سلطنت سے ان لوگوں نے پھر نکال دیا وہاں سے, اور اس کا بھائی آ کر پھر اس سلطنت پہ بیٹھا, اور وہ بھی کوئی زیادہ دیر تک نہیں ٹکی, اور اس وقت پھر 30 سالہ جنگ کا اعلان ہو گیا. لیکن جب تک وہ اپنی حکومت میں تھا تو اس کی ملاقات ایک شخص سے ضرور ہوئی تھی جس کو نوسٹراڈیمس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور وہ ایک نجومی تھا. اب جب کنگ ریڈولف جب اس شخص سے ملا تھا تو اس نے بتایا کہ بہت جلد تمہارے والد کا انتقال ہو جائے گا اور تم ان کے جگہ پھر سلطنت کو سنبھالو گے. ویسا ہی ہوا, اور پھر اس کتاب کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا اور اس کے بھائی کی حکومت آئی, پھر جنگ لگ گئی. اور جب 30 سالہ جنگ کا جب اعلان ہو گیا تو اس ٹائم پر ایک عورت تھی جو بہت مشہور تھی, کتابیں چوری کرنے کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھی, اور نام تھا اس کا کوئین کرسٹینا, جس نے رومن امپائر کو فتح کیا تھا. اور اس عورت نے پھر یہ کتاب لا کے پھر رائل لائبریری کے اندر اس نے یہ کتاب کو پھر رکھا تھا, جو آج بھی یہ کتاب آپ کو سویڈن میں دیکھنے کو ملے گی. آپ لوگ وہاں پر جاؤ, آپ لوگ اس کو دیکھنے بھی جا سکتے ہو. اور جو اس کتاب کا جو میں اگلا واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں نا, یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. جب اس کتاب کو وہاں پر رکھا گیا تھا تو ایک گارڈ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس لائبریری کے اندر ہی رہنا ہے اور اس کتاب کا دھیان رکھنا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتابیں چوری کر رہے ہیں اور آپ نے چوری ہونے سے بچانی, آپ نے لائبریری کے اندر ہی رہنا ہے. اس گارڈ نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیوٹی دوں گا. اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گارڈ تھا وہ اپنی ڈیوٹی پر ہی ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑی زیادہ ایج کا ہوتا ہے. اب وہ وہاں پہ کام کرتا کرتا ڈیوٹی دیتا دیتا وہ تھک گیا وہاں پر, اور وہاں پر ہی وہ سو گیا. اب لوگوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ ہمیں لائبریری کو چیک کرنا چاہیے اندر کوئی ہے کہ نہیں. لوگ باہر سے تالا لگا کے چلے گئے کہ کل آ کے اس لائبریری کو کھولیں گے, اور رات کے تقریباً 2 سے 3 بجے اس گارڈ کی آنکھ کھلی تو وہ لائبریری کے اندر اس نے خود کو پایا. اور جب وہ لائبریری میں دیکھا اس نے تو اس کے کچھ چیزوں کو دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے بالکل. اب وہ کیا دیکھ رہا تھا وہاں پر, اس گارڈ نے وہاں پر دیکھا کہ ساری جو کتابیں تھیں لائبریری کی وہ ساری ہوا کے اندر موجود ہیں. مطلب وہ زمین پہ نہیں گر رہی, اپنی شیلف سے وہ کتابیں ساری باہر آ چکی ہیں اور وہ ہوا کے اندر ہیں ساری, اور وہ گول گھوم رہی ہیں. وہ اس کو یہی لگا ہوگا کہ شاید اس کا کوئی وہم ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے جب دوبارہ دیکھا اسے تو اس کو یہی محسوس ہوا, اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل وہ ساری کتابیں جو تھیں وہ اس کتاب کے پاس, بڑی جائنٹ بک کے پاس گئی. اب یہ ساری چیزیں تو گارڈ دیکھ رہے ہیں, میں گارڈ کی زبانی آپ کو میں بتا رہا ہوں. وہ ساری کتابیں پھر کوڈیکس گیگاس کے پاس گئیں پھر, اور وہ اپنی شیلف سے باہر آئی اور وہ بھی ہوا میں. اب وہ ساتھ میں وہ ساری کتابیں ہوا میں ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئیں. اب یہ چیز دیکھتے ہوئے گارڈ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا, وہاں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہوا کے اندر ساری کتابیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں, اور 75 کلو کی ایک کتاب جو وہ بھی ہوا کے اندر اٹھ گئی ہے. جیسے تیسے کر کے رات گزری. جب اگلا دن ہوا, لائبریری کا تالا جب کھولا گیا, اندر گئے تو گارڈ کو انہوں نے لائبریری کے اندر ہی پایا. اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس ٹائم لائبریری کے اندر کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بنا دیکھے باہر سے تالا لگا کے تم لوگ مجھے چھوڑ کے یہاں پہ چلے گئے تھے, اور ساری رات مجھے یہاں پر لائبریری کے اندر ہی گزارنی پڑی ہے, اور جلدی سے تم لوگ ایسا کرو مالک کو بلاؤ, مجھے یہاں پہ کام نہیں کرنا. ان لوگوں نے کہا کہ سر ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں معاف کر دیں, ہم نے دیکھا نہیں تھا, ہم باہر سے تالا لگا گئے. اب وہ جو گارڈ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو تمہارے مسئلے سائڈ پہ کرو, مجھے صرف اپنے مالک سے ملنا, اس کو بلاؤ, مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں کرنی, مجھے صرف ان سے ایک بات کرنی ہے, اور میں نے ابھی یہاں سے اس نوکری کو چھوڑنا ہے, مجھے یہاں پہ کام ہی نہیں کرنا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے.
لوگوں نے فوراً مالک کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اور جب پھر مالک آیا تو پھر اس گارڈ نے یہ ساری سٹوری بتائی کہ رات کو یہ سارا کچھ اس نے دیکھا ہے اور اس کو بخار اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ 104 بھی شاید اس کے آگے کم ہو. اس کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا اور وہ اس پہ ایسے جیسے ایک بے ہوشی اس پہ طاری ہونا اس پہ شروع ہو چکی ہے. اس گارڈ نے کہا کہ میں یہ نوکری نہیں کر سکتا, معذرت, میں یہاں سے جا رہا ہوں, آپ کسی اور کو دیکھ لیں. اور ہاں, اس کی تاریخ آپ یاد رکھنا, یہ کتاب جہاں پر بھی گئی ہے بربادی کا سبب ہی بنی ہے. اور وہ گارڈ جب وہاں سے چلا گیا تھا اس نے اتنی ٹینشن لی اس کتاب کی, وہ گارڈ اس ٹائم وہاں پر پھر پاگل ہو گیا تھا. پہلے بخار سے تڑپ رہا تھا اور بعد میں وہ پاگل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد 1878 میں پھر ایک اور شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ اس پہ اسٹڈی کرے گا اور اس کا نام تھا اگسٹ اسٹرنبرگ. اس نے کہا کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کروں گا اور جو کتاب آج تک جو لوگ پڑھ نہیں سکے وہ کام میں کر کے دکھاؤں گا. اب وہ بندہ ایک الگ روم میں آ کے اس نے سامنے کتاب رکھی اور کھول کے وہ بیٹھ گیا. جب بھی وہ مطالعہ کرنے لگا اس کا, اس کو اپنے کمرے کے اندر سے یا اس کتاب میں سے اس کو ایک آواز آئی تھی, کیا تم سرگوشیاں سن سکتے ہو؟ اس بندے کی اسی ٹائم وہاں پہ حالت ٹائٹ ہوگی. اس نے کتاب کو بند کیا اور کہا نہیں بھائی یہ میرے والی کتاب نہیں ہے, اور وہ شخص بھی اس کتاب کو چھوڑ کے پھر وہاں سے چلا گیا. اب اس کتاب کے اندر نا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آج تک اور کسی بھی کتاب کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے میں شاید نہ ملیں آپ کو, اور وہ یہ تھی کہ اس کتاب کے آخر کے اندر بالضبط اس شیطان کی تصویر تھی. جس کتاب کو اس شیطان نے لکھا تھا, اس مونک نے اس شیطان کو کریڈٹ دینے کے لیے اس کی تصویر بنا دی تھی, اور اتنی بڑی تصویر آج تک کسی کتاب میں شاید نہ ہو. اور اس شیطان نے اس کتاب کے اندر ایک لنگی یا ایک کپڑا باندھا ہوا تھا, اور اس کپڑے کا جو نام تھا اس کو کہتے ہیں لینک لاٹ. اب یہ کپڑا جو تھا یہ یا تو بادشاہ مہاراجہ یا بہت ہی جو امیر لوگ تھے وہ اس طرح کی کوئی چیز پہنا کرتے تھے. یہ اس ٹائم کی ریسرچ کے مطابق میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر آپ لوگ بیلزبوب کی اگر آپ لوگ کوئی ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو جاننے کو مل جائیں گی. جو یہ کتاب تھی کافی زیادہ بربادی کا باعث بنی, اور یہی تھی اس کی پیچھے سٹوری آج کی. اس مونک نے کیسے پھر اپنی روح کا سودا کرتے ہوئے یہ کتاب لکھوائی جو آج تک ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. آپ لوگوں کو اگر اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ لوگ مجھے اس طرح کی ویڈیوز کے بارے میں بھی بتاؤ کہ بھائی آپ اس طرح کی ویڈیوز ہمارے لیے لے کر آؤ. میں تو آپ لوگوں کے لیے ہی ویڈیوز بناتا ہوں نا. اور اگر آپ لوگوں کو ہارر ویڈیوز پسند ہیں یا ہارر انویسٹیگیشن اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. تو ان تینوں ٹاپکس میں سے آپ لوگ جس بھی ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو وہ آپ لوگ ضرور بتائیے گا, تاکہ مسٹری, ہارر یا پیرانارمل انویسٹیگیشن ایک حد کے اندر رہتے ہوئے یہ پھر آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آؤں. تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے پھر اللہ حافظ.